अस्सलाम वालेकुम। खामोश आंसू आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 4 साला असजद मुसलसल जिद कर रहा था, उसे तंग कर रहा था। रानिया को उसे डांटना पड़ा। मुझे अच्छे लगते हैं ना केले, मुझे भी दे दो। बेटा तुम्हें दे दूंगी तो तुम्हारे अब्बू को क्या दूंगी? अच्छा ये जो बादाम भिगो कर रखे हैं इनमें से एक गिरी दे दो। रानिया ने बढ़कर उसे गोद में लिया, प्यार से चूमा और बोली, बस ये चंद गिरियां ही तो थीं, अगर तुम्हें दे दूंगी तो तुम्हारे अब्बा को क्या दूंगी? वो तो बहुत खफा होंगे। अब के ज्यादा लेकर आना, मैं भी खाऊंगा। हाँ ज्यादा लेके आऊंगी। वो बच्चे को बहलाने लगी। बहू हांडी चूल्हे पर धर दी या नहीं? मेरा अरसल थका हारा दफ्तर से आने वाला होगा, उसके लिए बादाम भी भिगो देना। रानिया की सास रोज याद दिलाना नहीं भूलती थी। हालांकि वो जब से ब्याह कर इस घर में आई थी ये काम बाकायदगी से सर अंजाम दे रही थी। कभी नहीं हुआ था कि वो अपनी जिम्मेदारी को भूली हो, मगर पता नहीं क्यों यहाँ के लोगों को उसकी कारकर्दगी पर शक ही रहता था और वो कदम कदम पर याद दिलाना अपना फर्ज समझते थे। मुरसल बेटा, रानिया ने अपने बड़े बेटे को पुकारा। हाँ, अब गला फाड़कर 2 आवाजें, पता है ना बाप के आने का वक्त हो रहा है। अब गली मोहल्ले में आवारा फिरने वाले अपने बच्चे को इकट्ठा करो। पता नहीं कैसी माँ हो, एहसास ही नहीं औलाद का। अपने आराम की खातिर बच्चों को गली में निकाल देती हो। वो अपनी सास को बताना चाहती थी कि उसके तीनों बच्चे गली में नहीं कमरे में बैठे होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं, मगर क्या फायदा, फिर कोई दूसरा मौजू लेकर बैठ जाती। असल में उसकी सास को बोलने का खब था, किसी न किसी बात को लेकर बखिए उधेड़ती ही रहती। उनकी इसी आदत की वजह से मोहल्ले की खवातीन भी उनके घराने से घबराती थीं और रानिया के चारों बच्चे भी दादी के सामने आने से बचने के लिए अक्सर अपने कमरे में ही रहा करते। माँ की आवाज़ सुनकर मुरसल कमरे से निकला तो उसने नन्ही ऐना को से थमा दिया। जिद कर रही है, बहलाओ जरा इसे। कागज और कलर पेंसिल देकर बिठा दो, तस्वीर बनाएगी मेरी बेटी। वो बच्चों के साथ बहुत नरम लहजे में बात किया करती थी। इस पर भी उसकी सास नंदे यही कहती थी, देखना एक दिन सर पकड़ कर रोएगी। बच्चे ऐसे अंदाज को कुछ नहीं समझते, सबके सब हाथ से निकल जाएंगे। मगर उसने अपना अंदाज नहीं बदला। अब तो बड़ा मुरसल 12 साल का हो रहा था, उससे छोटी अना, फिर असजद और सबसे छोटी ऐना। फिलहाल तो बच्चे बहुत मुअद्दब थे और दादी कहती, माँ ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है, तभी तो मेरे करीब नहीं फटकते, इसी से चिमटे रहते हैं। और वो भला उनकी दादी को कैसे समझाती कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, जो उन्हें अपने बाप और दादी दोनों से ही नहीं मिल रहा। आज से 14 साल पहले जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी तो घर भी माकूल और शोहर भी माकूल था। अरसल हसन को रानिया के अब्बा ने शराफत, ईमानदारी और मेहनत की वजह से कबूल किया। कुछ उसकी शख्सियत भी अच्छी थी। उसे याद था उसके अब्बा हमेशा कहा करते थे, अच्छी और खुशगवार जिंदगी के लिए मर्द का जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमेशा चिड़चिड़ा और बीमार ही रहता है। यूं तो रानिया खुद भी बहुत हसीन थी, मगर अरसल अपने सामने किसी को कुछ समझता ही ना था। शादी होकर आई तो रानिया के भी बाकी तमाम लड़कियों की तरह बहुत से रोमानवी ख्वाब थे। हमेशा अरसल की आंखों में वो अपने लिए तारीफ और मोहब्बत ढूंढती रह जाती, जो उसे मिल के ना देती। अरसल हसन को परवाह थी तो सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत और अपनी खूबसूरती की। रानिया उसकी ज़िंदगी में है या नहीं, कभी कभी तो रानिया को लगता था इससे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी माँ, वो हमेशा से ही बदमिजाज, बदजुबान और चिड़चिड़ी थी। इस घर में आते ही रानिया को अंदाज़ा हुआ कि उसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत तो अरसल और उसकी माँ की थी। अरसल अपनी सेहत के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा हसास था। उसकी तनख्वाह का काफ़ी सारा हिस्सा उसके लिए मुरगन ग़िज़ाओं की नज़र हो जाता। बादाम, मुरब्बा जात, यखनी, अंडे, फल बाकायदगी से सब आता, मगर खाने की इजाज़त सिर्फ अरसल और उसकी माँ को होती। उसकी सास की एक अजीब ही आदत थी, हर चीज़ गिनती करके रखती। वक्त बे वक्त रानिया से पूछकर उसे शर्मिंदा कर देती, किसी और ने कुछ खाया तो नहीं? बादाम की 50 गिरियां पड़ी थी, केले भी अभी 6 पड़े हुए हैं। किसी और ने क्या खाना था? एक रानिया ही रह गई थी घर में, जिसे वो अच्छे तरीके से समझा देती थी कि ये सब उसके लिए नहीं आता।
وہ تو اپنی آنکھوں میں آئے خاموش آنسو ادھر ادھر دیکھ کر چھپاتی۔ جو کبھی وہ تھوڑا بہت کھا بھی لیتی تھی، شوہر اور ساس کے اس قدر حساب کتاب کے بعد جھجک کر وہ بھی چھوڑ دیا۔ کچھ وقت گزرا تو ساس کو شوگر کے مرض نے آن گھیرا۔ ان کی غذا اب خشک میوہ جات اور دودھ تک محدود ہو گئی۔ ارسل پھل وغیرہ ابھی بھی لاتا تھا، مگر حساب کتاب سے صرف اپنے لیے ہی لے کر آتا۔ بات صرف کھانے پینے تک نہیں تھی، بلکہ وہ دیکھتی تھی کہ ارسل کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ اپنی ذات میں گم رہنے والا اور اپنی ہی ذات کی پرواہ کرنے والا انسان تھا۔ رانیہ کے ساتھ اپنی ماں کی ہی طرح سے اس کا رویہ بہت لیا دیا تانا میز ہی رہتا۔ کسی اور پہ رانیہ کا کیا بس چلنا تھا، اپنے دل پر ہی اس کا بس چلتا تھا۔ اپنے تمام حسین خواب اس نے اپنی آنکھوں سے نوچ کر پھینک دیے اور اس گھر کے روز و شب کا حصہ بنتی چلی گئی۔ رات ہی ارسل کے لیے بادام بھگو دیتی، جو وہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ دودھ کے گلاس کے ساتھ کھاتا، پھر ایک کٹورا دہی، گھنٹے بعد ناشتے میں انڈا پراٹھا، شام واپسی پر فروٹ چاٹ پہلے سے تیار ملتی، پھر رات کا کھانا، سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس موسم کے حساب سے موجود مربے کے ساتھ۔ یہ تھی ارسل کی سادہ سی غذا۔ بیچاری رانیہ شادی کے بعد جیسے خود کو بھولتی ہی جا رہی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کے ساتھ ارسل کے کھانے پینے کا خیال اور اس کی ماں کا الگ کھانا پینا۔ ہر چھٹی کے دن جب اس کی چاروں شادی شدہ نندیں بھی آ جاتی تو ان کے لیے الگ دعوت کا سا اہتمام کرنا۔ شادی کو سال بھی نہ گزرا تھا اور وہ خود کو بھول چکی تھی۔ بعض اوقات دل میں گلا ضرور آتا کہ کاش اس کے ابا اس آدمی کی شخصیت کی تھوڑی تو چھان بین کرواتے کہ کیسا سطحی اور خود غرض آدمی ہے۔ ابھی ان حالات اور شوہر کی بدمزاج شخصیت سے گزارا کرنا سیکھ رہی تھی کہ خود امید سے ہو گئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ اسے لگا تھا اسے تمام جہانوں کی دولت مل گئی ہو۔ اسے لگا تھا ارسل اب اس کا خیال کرے گا، اس کے لیے نہ صحیح پر اس کے آنے والے بچے کی خوشی میں وہ اس سے محبت کا مظاہرہ کرے گا، اس کی بھی ویسے ہی پرواہ کرے گا جیسے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ارسل کی پرواہ کرتی ہے۔ مگر وقت نے ثابت کر دیا یہ تمام اس کی ذاتی خوش فہمیاں تھی۔ اس خوشی کی خبر کو سن کر بھی نہ ارسل کا رویہ بدلا، نہ ہی اس کی ماں کا بدمزاج۔ ارسل کی خود غرضی اور اس کی ماں کی بے حسی کو دیکھتے دیکھتے زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ جب تک رانیہ کے ابا حیات رہے، بیٹی کی بہت سی ضرورتیں میکے سے پوری ہو جاتی۔ پھر ابا نہ رہے تو دونوں بھائی جہاں تک ممکن ہوتا بہن کی مدد کر دیتے، مگر ان کے اپنے بھی اخراجات تھے۔ وہ ابا کی زندگی والی باتیں اب باقی نہیں رہی تھی۔ کم پیسہ اور گھر گھرستی، یہ سب کرتے کرتے رانیہ کا سانس پھولنے لگتا۔ ساری بچت اس کی اپنی جان پر ہی ہو رہی تھی۔ بھائی گرمیوں کے جوڑے بنانے کے لیے پیسے دیتے، وہ بالکل سستے سے ایک دو جوڑے بنا لیتی۔ بہرحال کپڑوں کے بغیر گزارا ممکن تھا، پیسوں کے بغیر گھر کا دال دلیا نہیں چل سکتا تھا۔ اس پر بچوں کی کاپیاں کتابیں خریدنے کے لیے گھر کے اخراجات میں سے رقم نکالنا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا، کیونکہ ایک ایک پائی کا پورا حساب وہ ماں بیٹا اس لیے بھی رکھتے تھے کہ اسے تو انہوں نے شروع دن سے پھوہڑ اور لاپرواہ قرار دے دیا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ رانیہ کو لگتا تھا اب ارسل کو ایک باپ کا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، مگر ارسل ابھی بھی ویسا ہی خود غرض، گھر آتے ہی صرف اپنے کھانے پینے کی فکر۔ بچے اگر کبھی کچھ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو ان کے منہ پہ تھپڑ مار کے انہیں کمرے سے باہر نکال دیا جاتا۔ تمام مربع جات، پھل فروٹ صرف ارسل یا اس کی ماں کے ہی حصے آتا۔ چھوٹا اسجد تو اب اکثر ہی ضد کرنے لگتا، مگر وہ بچوں کو سمجھا دیتی کہ ان کا باپ کماتا ہے، اس کو کھلانا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی ضد کے سامنے دادی انہیں پیار سے سمجھانے کی بجائے ہمیشہ ہی ڈانٹتی کہ باپ کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے سارا دن، اور کبھی جو بچوں نے اسے سکھ سے کچھ کھانے دیا ہو ندیدوں کی طرح، اس کے آتے ہی اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں۔ یہ سب تمہاری غلط تربیت ہے۔ آ جا کر بات رانیہ پر آ جاتی۔ بچوں کو بھی وہ کتنا سمجھاتی، چھوٹے تھے، باپ کو اچھا کھاتے دیکھتے تو جی للچاتا۔ وہ سمجھتی تھی کہ آدمی شوہر کیسا بھی ہو، مگر باپ بنتے ہی بچوں کے لیے شفیق سایہ بن جاتا ہے، جیسے اس کے اپنے ابا تھے۔ مگر ارسل کے معاملے میں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ تو گھر آتے ہی بات بے بات بچوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ پہلے اس کے غصے اور تنفر کا نشانہ صرف رانیہ کی ذات ہوا کرتی تھی۔ غصے میں زیادہ بھڑکتا تو رانیہ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا، مگر اب بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ارسل کا یہ رویہ انہیں ذہنی تناؤ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مرسل 13 سال کا ہو چکا تھا،
बाप की हर वक्त की गाली गलौज, बेवजह मार पीट और माँ पर चिल्लाने की आदत से हर वक्त सहमा सहमा सा रहता था। उस शाम भी अरसल दफ्तर से वापस जल्दी आ गया। रानिया भी गोभी आलू दम पर रख रही थी कि उसने आवाज़ दे डाली, जल्दी आ जाओ, कहाँ मर गई हो। वो जल्दी जल्दी फ्रूट चाट उठा उसके सामने आ गई। कहाँ दफा हो गई थी? सारे दिन का थका हारा घर पहुंचा हूँ, पता नहीं कौन कौन से काम निकाल कर बैठी रहती हो, सुनती ही नहीं। वो मैं आपके लिए ये निकाल रही थी। हाँ हाँ, बड़ा मुश्किल काम है, 4 फ्रूट काटना तुम्हें जान जोखिम का काम लगता है। हर बात में बहाने, हर बात पर जवाब। वो शोहर की आदत से वाकिफ थी, मगर इतने साल गुजरने के बावजूद आदी नहीं हो पा रही थी। अरसल का रवैया उसके अंदर बेजारी उतार देता था। आज तो वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से सर में दर्द और सुस्ती सी तारी थी। वो ये तकलीफ टालते हुए भी काम में लगी हुई थी। अब शोहर का चुभा चुभा एक एक लफ्ज उसकी थकन को मजीद बढ़ा रहा था। सर दबाओ मेरा, दर्द से फट रहा है। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और अरसल का सर दबाने लगी। पूरे दिन का काम, थकन और शोहर के बदमिजाजी ने रात उसे बुखार में मुब्तला कर दिया। बेचैनी से करवट पे करवट बदलती रही, मुंह से हाय भी ना निकाली कि शोहर अगर नींद से जाग जाता तो एक अलग क़यामत बर्पा हो जाती। सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होते ही मुरसल को साथ वालों के घर भेजा। फहीम भाई का घर था, कई सालों से पड़ोसी थे। उनकी बीवी भी बड़ी नेक औरत थी, अक्सर रानिया से मिलने आ जाया करती थी। उसके हालात को बहुत अच्छी तरह समझती थी। फहीम भाई एक बड़े क्लिनिक पे काम करते थे, दवाओं की अच्छी खासी सूझबूझ थी। घर में भी छोटी मोटी बीमारियों की दवा रखते थे, मोहल्ले वालों में डॉक्टर ही कहलाते थे। मुरसल को कैफियत बताकर उनके घर भेजा और दवा मंगवा ली। उन्होंने कहला भेजा था, दवा दूध के साथ लेनी है, आराम भी करना है। दोनों ही बातें नामुमकिन थी। बहरहाल दवा ली और फिर घर के कामों में लग गई। दोपहर तक बुखार तेज हो गया, नाचार बिस्तर पे लेटना पड़ा। बच्चे स्कूल से आने वाले थे, उनकी दादी को जरा देर बाद खाना चाहिए था। फिर अरसल के कई काम थे, उनके हाथ से धुलने वाले कपड़े भी सर्फ में भिगोए पड़े थे। बच्चे घर आए, माँ की ये हालत देखी तो परेशान हो गए। घर में खाने को भी कुछ नहीं था, भूख से बुरी हालत थी। तनूर से रोटी और सालन ले आए। पतली तेज मसालों वाली दाल पहले निवाले के साथ ही सी करने लगे। वही हाल दादी का भी था और दादी का तो मूड भी खराब था, मुसलसल बुड़बुड़ाए जा रही थी। कुछ देर गुजरी थी कि अरसल भी घर आ गए। अजब अबतरी का आलम दिखाई दिया। रात तेज आंधी के बाइस घर की हर शय पे गर्दो गुबार की एक हल्की सी तह थी जो बहुत नागवार गुजर रही थी उन्हें। कुछ अजीब हालात थे और घर के दरो दीवार जैसे नहुसत छाई हुई थी उन पर। माँ को सलाम करके कमरे में आए। बीवी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। तीनों बच्चे परेशान सूरते लिए माँ के पास बैठे थे। सबसे छोटा असजद भी रो रो कर हलकान हो रहा था। अजीब मुसीबत है, बंदा सारे दिन का थका हारा घर आता है और घर में नई मुसीबत का सामना। माँ की तरह वो भी बुड़बुड़ाने लगे। 10 साला अना ने बाप के इस अंदाज को बागौर देखा, कुछ सोचा और फिर माँ का सर दबाने लगी। मुरसल जो बहुत परेशान बैठा था, उसे लग रहा था उसका बाप ही आकर अब उसकी माँ की हालत को संभालेगा। अपने बाप की नागवारी को महसूस करके फौरन भागा और साथ वालों के घर पहुंचा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि फहीम भाई घर पर ही मिल गए। वो और उनकी बीवी दोनों ही चले आए। रानिया को दवा दी, साथ ही आराम की तलकीन की। फहीम भाई की बीवी रानिया के लिए कस्टर्ड लेकर आई थी और कह गई थी, रात तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर भेजूंगी, तुम बस आराम करो। आराम करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर मजबूरी थी। वो बिस्तर से उतरने की भी हिम्मत नहीं पाती थी खुद में। आज अरसल को वापसी पे ना फ्रूट चाट मिली, ना मुरब्बों के साथ दूध, ना उनके लिए सुबह के बादाम भिगोए गए। रात खाने में भी एक बार फिर बाजार के मिर्च मसाले। उनका मूड तो बिल्कुल ही खराब हो गया। सुबह तक रानिया का बुखार उतर गया, मगर कमजोरी बहुत ज्यादा थी। मजबूरी भी थी कि घर देखना था। जब दादी और बाप बरामदे में बैठे नाश्ता कर रहे थे, बच्चे माँ के पास बावर्ची खाने में बैठे थे और मुरसल बड़े लाड से माँ को कह रहा था, अम्मी आप एक दिन बीमार क्या हुई? यूँ लगता था घर में कोई रौनक ही नहीं। ये घर तो आपके बगैर बिल्कुल बेआबाद है। हाँ हाँ, करो ऐसी बातें। अगर मेरा बच्चा कमा कर ना लाए तो देखूं कैसे घर चलाती है तुम्हारी सुघड़ और सयानी अम्मा। अरे ये मेरे बेटे के दम से आबाद है। दादी ने पोते के लाड को समझने की बजाय उल्टा ही ले लिया और बाकायदा बच्चे से लड़ने पर उतर आई। उधर से किसी ने जवाब ना दिया तो खुद ही घंटों बुड़बुड़ाती रही।
ارسل نے بھی بچے کی بات کو سمجھنے کی بجائے اسے الٹا ہی لیا۔ برے موڈ کے ساتھ ہی گھر سے رخصت ہوا۔ بچوں نے اسکول سے چھٹی کر لی، کام میں سارا دن ماں کا ہاتھ بٹاتے رہے اور اس پر کڑتے رہے کہ ان کی ماں کی اس حالت میں جب اسے تھوڑی سی محبت کی اور سکون کی ضرورت ہے، کوئی ایک وقت بھی اسے بٹھا کر کھلانے والا نہیں۔ پتہ نہیں کب میں بڑا ہوں گا، کب اپنی امی کے لیے کچھ کر سکوں گا۔ میں انہیں اب بہت آرام دینا چاہتا ہوں۔ یہ ننھے مرسل کی خواہشات تھی جو خود بھی ابھی بچہ تھا۔ ہاں امی، جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو سالن میں ہی بنایا کروں گی۔ 10 سالہ انا کی بات پہ وہ فدا ہی تو ہو گئی تھی۔ یہ بچے تو ماں کو ایک اچھی آرام دہ زندگی دینا چاہتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ایک معمول کی صبح ہی تھی جب ارسل بگتے جھگتے گھر سے نکلا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع آئی۔ دادی تو وہیں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ دبلی پتلی، زرد اور کمزور سی رانیہ کو ہی ہمت سے کام لینا پڑا۔ ہاسپٹل شوہر کے پاس پہنچی۔ ارسل کو خاصی چوٹیں آئیں، لیکن یہ شکر تھا کہ زندگی خطرے سے باہر تھی۔ ان کی ٹانگ کی ایک ہڈی بری طرح چور چور ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کمر کے کچھ موہرے بھی ہل گئے تھے۔ رانیہ کے بھائیوں نے اس موقع پر مالی اور اخلاقی دونوں طرح کی مدد کی اور بڑے بھائی اسے بہت کچھ سمجھاتے بھی رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے ارسل حسن کی برادری سے کوئی نہ کوئی ملنے تو آ رہا تھا، مگر کسی کو بھی ارسل کی پرواہ نہ تھی۔ چاروں بہنیں، شوہر اور بچے بار بار آ تو رہے تھے، مگر اتنا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک سالن ہی بنا کر لے آتے۔ ایسے نازک موقع پر بھی ارسل کی کسی نے پرواہ نہ کی تھی۔ کسی نے آ کر ایک وقت بھی کھانے پینے یا پیسوں کا بھی نہ پوچھا تھا۔ شاید وہ سب سمجھ چکے تھے کہ اب ارسل قرض لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں رہا، باقی زندگی بستر پر ہی گزارے گا۔ بھائی نے رانیہ کو سمجھایا تھا، آنے والوں پہ زیادہ خرچ مت کرو، رقم کو بچا کر رکھو اور خود کو ذرا ہمت حوصلہ دو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر اپنے گھر کو بچانا اب تمہیں ہی پڑے گا۔ تمہارے کمزور بازو ہی اب اس گھر کو سہارا دیں گے۔ اچھے بھلے چلتے پھرتے آدمی کا معذور ہو کر بستر پر آ جانا کام دھچکا نہیں ہوتا، اور آدمی بھی وہ جسے ہر وقت اپنی صحت سلامتی کی ہی فکر ستاتی رہے۔ ہسپتال میں صبر آزما وقت گزار کر آخر وہ بے ساکھیوں کے سہارے گھر لوٹا تھا۔ اماں نے بینڈ ڈالے، بہنوں نے آنسو بہائے، محلے والے افسوس کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ خاموش اور با حوصلہ تھی رانیہ، وہی احمق اور پھوہڑ عورت جو ہر قدم پر اسے سنبھال رہی تھی، حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ ارسل کو سکون چاہیے تھا اور گھر میں سکون نہ تھا۔ ان کی چاروں بہنیں روزانہ اپنے 8 بچوں سمیت ادھر ہوتی۔ بچے سارے گھر میں ادھم مچاتے پھرتے۔ انہیں اب محسوس ہو رہا تھا کہ اماں بولتی بھی بہت ہیں اور خواہ بولتی ہیں، اور جب وہ انہیں دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر بینڈ ڈالتی تو ارسل کا جی چاہتا وہ مر ہی جائے۔ رانیہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے، اسے تسلی بھرے الفاظ کہے، مگر یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اکیلی جان کے ساتھ 100 بھی کھیڑے تھے۔ پھر روزانہ کی دال روٹی، بازار میں ملنے والی سستی ترین سبزیوں کو کھا کر ان کی بہنوں کے بچے تو بیزار ہونے لگے۔ پہلے جب وہ ماموں کے گھر آتے تھے، نانی سے فرمائش کرتے اور نانی جھٹ بمانی سے کہہ کر ان کی فرمائش کے مطابق کھانا تیار کروا دیا کرتی تھی، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے وہ بھی بور ہو گئے اور واپسی کی ضد کرنے لگے۔ بہنوں کو واپس جانا پڑا اور ان کے جانے سے گھر میں کچھ سکون ہوا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ سارے دن کے کام نمٹا کر رانیہ اب فارغ ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ سوچ میں بھی ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس کے لہجے میں ڈر اور جھجک نہیں تھی۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں سوچ رہی تھی اوپر 2 کمرے تو ہیں، ہم ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں، نیچے والا حصہ کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ اوپر کے کمرے؟ انہوں نے سوچا اور بولے، صرف 2 کمرے ہیں، اس میں سے ایک بہت چھوٹا ہے، پھر نہ کچن نہ سٹور، کمروں کے آگے برآمدہ بھی نہیں ہے، سردی میں یخ برف، گرمیوں میں تنور۔ جو بھی ہے گزارا تو کرنا ہوگا، ورنہ گھر کا خرچ کہاں سے چلے گا۔ اس کی بات نے انہیں بھی اداس کر دیا۔ معذوری نے انہیں بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا، رونے لگے۔ رانیہ تسلی دیتی تھی، کچھ دیر بعد سنبھلے تو بولے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے آفس سے بھی کچھ رقم ملنی ہے، ہم بس ایک کچن اور برآمدہ بنوا لیں گے۔ اور یوں زندگی میں پہلی بار رانیہ اور ارسل نے کوئی فیصلہ مل کر کیا۔ آج سے پہلے سارے فیصلے اماں اور ارسل ہی کیا کرتے تھے۔ صبح جب اماں کو پتا چلا، بہت روئی پیٹی چلائی، انہیں سخت اختلاف تھا۔ بقول ان کے وہ تو اوپر جا کر پھر ادھر کی ہی ہو کر رہ جائیں گی، بار بار سیڑھیاں چڑھنا اترنا ان کے بس کی بات نہیں۔
پھر وہ چھوٹا سا 1.5 چارپائی کا کمرہ ان کے حصے میں آئے گا، بڑا کمرہ تو ارسل اور ان کے بیوی بچوں کا ہو جائے گا۔ میری بیٹیاں آئیں گی تو کہاں اٹھے بیٹھیں گی، ان کا میکا ختم ہو جائے گا۔ رانیہ نے ان کے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ارسل نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ شام تک بچے اور رانیہ بہت سا سامان اوپر والے حصے میں منتقل کر چکے تھے۔ بڑے کمرے کے درمیان والے حصے میں پردہ ڈال دیا گیا۔ ایک حصہ ان میاں بیوی کے لیے، دوسرا سٹور بھی تھا اور بچوں کے لیے بھی تھا۔ صحن کے کونے میں ٹوٹی چارپائی کھڑی کر کے اس پر کچھ ٹوٹی ہوئی لکڑیاں رکھ کر باورچی خانے کا نام دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رانیہ نے اپنی سلائی مشین بھی کمرے کے ایک کونے میں تخت پوش پر سیٹ کر لی۔ محلے میں جو بھی عورت اس کی ملنے اور جاننے والی تھی سب کو پیغام بھجوا دیے کہ آج سے اجرت پر کپڑے سیا کرے گی۔ گھر کرائے پر دے دیا گیا تھا، باقی وہ اجرت کر کے کما رہی تھی، اور یوں وہ پھوہڑ اور کم وقت رانیہ اب اس گھر کی کفیل بن گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ارسل کے دفتر والوں نے اسے کچھ رقم دی تو کمروں کے آگے ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور برآمدہ ڈال لیا گیا۔ بچے گرچہ ابھی چھوٹے تھے مگر ماں کی محنت کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ گھر کا سودا سلف اب مرسل ہی لے کر آتا۔ صفائی ستھرائی میں بھی سب بہن بھائی اس کی مدد کیا کرتے۔ کاموں سے فارغ ہوتے تو مشین پر جھکی ماں کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے۔ وہ بھی سلائی کے دوران ان سے باتیں کرتی رہتی اور ارسل کے اندر تنہائی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا۔ یہ سب اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب، اور میں ان سے بہت دور ہوں۔ یہ وہم اور کچھ خوف اسے اندر ہی اندر پریشان کرنے لگتا تو گھبرا کر وہ وقت بے وقت رانیہ کو آوازیں دینے لگتا۔ وہ بیچاری سارے کام چھوڑ چھاڑ اس کی ہر آواز پر لبیک کہتی۔ تم میرے پاس بیٹھو، جی گھبرا رہا ہے میرا، مگر اس کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہوتا۔ وہ ارسل سے کہتی بستر سے اٹھ کر بیساکھیوں کے سہارے چلنے کی کوشش کرے۔ پہلے پہل تو وہ نہیں مانتا تھا، بستر سے لگا رہتا تھا، مگر اس کے دماغ میں اٹھنے والے خوف اور سوچیں جب اسے بے انتہا پریشان کرنے لگی تو رانیہ کی بات مان کر کمرے سے اٹھ کر اسی تخت کے پاس آ کر بیٹھنے لگا جہاں بچے اپنی ماں کے گرد بیٹھے ہوتے تھے۔ دادی یہ سب دیکھتی تو اپنے کمرے سے ارسل کو آوازیں دینے لگتی، مگر وہ انسنی کر کے اسی تخت پوش کے پاس بیٹھا رہتا۔ کئی گھنٹے بیوی اور بچوں کو خاموشی سے باتیں کرتے دیکھتا رہتا۔ اچھے یا برے حالات جیسے بھی ہوں آخر گزر ہی جاتے ہیں، اور برے حالات میں اگر کوئی مخلص ساتھ دے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ رانیہ کے بھائیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ انہی کے کہنے پر وہ گھر میں اچار چٹنیاں ڈالنے لگی، مسالے پیس کر ان کے پیکٹ بنانے لگی۔ خاصا منافع بخش کام تھا۔ اس کے اپنے محلے کی عورتیں بھی اس سے یہ سامان خرید لیتی۔ بھائی جان پہچان کے کچھ سٹورز میں اس کی چیزیں رکھوا دیتے۔ مرسل نے میٹرک کا امتحان دیا تو اس کے ماموں نے اسے ایک سٹور پر سیلز مین کی نوکری دلوا دی۔ یہ تمہاری منزل نہیں ہے، اس کے ماموں نے سمجھایا تھا، بس تم کچھ ماہ یہاں کام کرو تاکہ اپنے کالج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر سکو۔ مالک اچھا آدمی تھا۔ اسے جب بچے کے حالات معلوم ہوئے اس نے کہہ دیا تم کالج جوائن کرنے کے بعد بھی میرے پاس کام کرتے رہنا، میں تمہیں شام کی شفٹ میں رکھ لوں گا، تمہاری مدد بھی کیا کروں گا۔ گھر کے حالات بہت اچھے تو نہ تھے مگر ہر فرد قناعت کی دولت سے مالا مال تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے قریب اور دکھ درد کے ساتھی تھے۔ آج بھی ماں کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے، چھوٹے بڑے دن بھر کے تمام واقعات اسے سناتے رہتے، وہ مسکرائے جاتی، ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے جاتی۔ ماحول میں ارتعاش آج بھی ارسل حسن کی آواز پیدا کرتی۔ وہ اب بھی وقت بے وقت رانیہ کو آواز دے ڈالتے اور اب تو کسی نہ کسی درد تکلیف کی شکایت بھی کرتے رہتے۔ حالانکہ ڈاکٹرز کہتے تھے اس معذوری کے علاوہ انہیں کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہیں، مگر وہ کبھی پیٹ کبھی سر درد کی شکایت کرتے رہتے، اپنے کم کھانے پینے کو اس کی وجہ بھی گردانتے۔ ارسل حسن کو اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی خوراک کی بہت پرواہ تھی۔ یہ رانیہ جانتی تھی اور اس بات کا وہ بہت خیال بھی رکھتی تھی، مگر ارسل حسن کی شخصیت میں آنے والی اس نئی تبدیلی نے تو رانیہ کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنے سالوں میں اسے عادت ہی نہیں رہی تھی کہ ارسل اس کی بھی پرواہ کرے جو وہ اب کرنے لگے تھے۔ تنہا، بیمار اور کمزور تو رانیہ کئی سالوں سے تھی، یہ الگ بات کہ اس نے اپنی تکلیفوں کا کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا، شاید خود کو بھول گئی تھی، مگر اب ارسل اسے کیسے یاد رکھنے لگا تھا۔ جب تک وہ کھانا نہ کھاتی ارسل بھی کھانا سامنے رکھ کے بیٹھا رہتا۔ گھر میں کوئی پھل آتا تو اس کا اصرار ہوتا پہلے تم کھاؤ، بعد میں اور بچے کھائیں گے۔
اور بچوں سے بھی اکثر کہتا تم لوگ اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے، اس کی صحت اور آرام کا خیال رکھا کرو۔ ارسل بہت بدل گئے تھے، اب انہیں رانیہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور رانیہ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں پہنچ کر عورت دوبارہ جوان ہو جاتی ہے، اولاد کے سائے میں مضبوط اور بااعتماد ہو جاتی ہے۔ اب آ کے ارسل حسن کی اس قدر توجہ، کبھی کبھی وہ الجھ جاتی، تنگ پڑنے لگتی، مگر زبان سے ایسا کچھ کہنے سے پہلے ہمیشہ سنبھل جاتی۔ ان دنوں اس کی بھتیجی روبی FSC کے پیپرز دے کر کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس رہنے آئی تھی۔ وہ انا کی ہم عمر تھی اور انا سے اس کی دوستی بھی بہت تھی۔ جب سے رانیہ نے اوپر 2 کمرے ڈلوائے تھے، انا کے کہنے پر روبی اکثر ہی ان کے ہاں رہنے آ جاتی تھی۔ پہلے ان کے گھر میں کسی کو رکھنے کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ دادی کی وفات کے بعد ان کا کمرہ دونوں لڑکیوں کو مل گیا تھا اور لڑکے سردیاں گرمیاں برآمدے میں گزارا کرتے تھے۔ نئے کمرے بنے تو گھر کا ہر فرد بہت خوش تھا۔ روبی بھی پہلی بار یوں کچھ دن کے لیے پھپھو کے یہاں رہنے آئی تھی۔ اسے یہ سب لوگ بہت اچھے لگ رہے تھے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، محنتی اور بہادر لوگ۔ مگر سب سے زیادہ توجہ اس کی ارسل حسن نے کھینچ لی۔ اس کی امی ابا بھی اچھے تعلقات رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر ارسل پھپھا کی بات ہی اور تھی۔ وہ تو پھپھو کے دیوانے تھے، انہیں پھپھو کی بے حد فکر رہتی۔ جب تک پھپھو کھانا نہ کھا لیتی وہ بھی کھانا نہ کھاتے۔ پھپھو تھک جاتی تو وہ اصرار کرتے، مجھے تیل کی شیشی لا دو، تمہارے سر کی مالش کر دیتا ہوں۔ کبھی جو پھپھو کھانے میں سستی کرتی تو وہ بھی کھانا چھوڑ کر بیٹھ جاتے۔ کمال ہے، ایسی محبت نہ دیکھی نہ سنی۔ اب یہ حال ہے تو جوانی میں تو بالکل دیوانے ہوں گے، ہے نا پھپھو؟ ایک روز یہ سب اس نے رانیہ سے کہہ کر شرارت سے پوچھا تھا، اور بڑے دنوں بعد رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاموش آنسو چھپانے کے لیے وہ مزید مشین پر جھک گئی۔ بتائیے نا پھپھو، رانیہ کا دل کیا تھا اسے سب سچ بتا دے کہ جب اسے ایک محبوب مہرباں ہم سفر کی خواہش تھی تو کیسا کٹھور تھا اس کا شوہر، اور پھر جب اس نے اپنے تمام خواب اپنی آنکھوں سے نوچ پھینکے، اس کے بچوں نے اپنی محبت اور احساس کی گرمی سے اس میں ایک نئی روح پھونک دی، تو یہ ٹوٹا پھوٹا ہوا شخص اس کے لیے مہرباں بن گیا تھا۔ پیاری بیٹی، یہ باتیں ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی، تمہارے پھپھا واقعی بہت محبت کرنے والے ہیں، مگر بات صرف اتنی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عورت تو ایک سایہ دار درخت کی طرح تمام عمر اپنے گھر پہ چھاؤں کیے رکھنا چاہتی ہے۔ یہ شوہر ہی ہوتے ہیں جنہیں جوانی میں اس چھاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ماں کو ہی اپنی چھاؤں بنائے رکھتے ہیں تو ان کی ٹہنیوں کو بے دردی سے توڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی تو جڑ سے اکھاڑ کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہاں، بڑھاپے اور مجبوریوں میں جب یہ تھک جاتے ہیں تب یہی بیویاں ان کے لیے سایہ دار شجر ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے آگے اس سے کچھ بولا نہیں گیا تھا۔ اپنے کتنے ہی بے نام آنسو وہ اپنے اندر اتارتی چلی گئی تھی۔ کاش ارسل حسن، تمہیں میری یہ قدر جوانی میں ہوتی جب مجھے تمہاری ضرورت تھی۔